बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फज़ल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम हम्दो सना है रब कायनात के लिए और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। ए रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। अपने व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नाज़रीन, आज का जो हमारा व्लॉग है इसके 3 अहम मौजू हैं। गुज़श्ता रोज़ निजी टीवी चैनल पर राव अनवार साहब का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने हौलनाक इंकशाफात किए, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे MQM पाकिस्तान के हवाले से रियासत अखबार ने आपस की चपखलिश और जूतियों में जो दाल बटना शुरू हो गई है उस हवाले से एक तफसीली ख़बर शाया की है कल। और हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। आगाज़ करेंगे 442 मावराए अदालत कत्ल का एतराफ़ करने वाले इनकाउंटर मास्टर स्पेशलिस्ट जनाब राव अनवार साहब ने कल एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में हौलनाक इंकशाफात किए। ये राव अनवार साहब वही हैं जिनको जरदारी साहब अपना बहादुर और लाडला बेटा कहते हैं। नाज़रीन, इंटरव्यू में क्या कुछ कहा गया, इंटरव्यू में क्या क्या बातें हुई वो तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन जो हालत हाज़रा है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अब पीपल्स पार्टी की करप्शन और जो उनकी सियासत है उससे तंग आ गए हैं और जरदारी साहब के पापों का घड़ा भरता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी का एक तरह से कहूँगी कि मीडिया ट्रायल इलेक्शन के अहम मौके पर शुरू कर दिया गया है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया, पीपल्स पार्टी के पापों का घड़ा भर चुका है, लेकिन अरबाब इख्तियार हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्यों इतना अरसे आंखें बंद करके सब कुछ होता देखते रहे। महाजिर कौम की बेटी हूँ, कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ, सवाल करना मेरा हक़ है क्योंकि मैंने भी इस धरती पे जन्म लिया है। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, इस मुल्क को बनाने के लिए, इस मुल्क को सींचने के लिए मेरे अजदाद का खून शामिल होगा। मेरे अजदाद ने 27 लाख जानों की कुर्बानी दी। मेरे अजदाद ने इस मुल्क को अपनी तमाम तर मालो मता से सींचा, परवान चढ़ाया। मेरा सवाल है हमारी मुक़्तदर इदारों से, रियासत से, इस्टेब्लिशमेंट से कि जरदारी साहब का इतना कुछ होता रहा और आपने आंखें बंद रखी। और अभी भी नाज़रीन मुझे कहीं कोई उम्मीद नहीं है कि जरदारी साहब के ख़िलाफ़ या पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो कि घिनौने जराइम में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि डॉक्टर आसिम जो हैं वो 100 से ज़्यादा जरदारी साहब के हुक्म पर लोगों को जहर के इंजेक्शन देने का इंकशाफ कबूल कर चुके हैं। GIT में सब लिखा है। इसी तरह उज़ैर जान बलोच को बनाया गया और किस तरह वो लोगों की सरबुरीदा लाशों से खेलता था, किस तरह वो शनाख्ती कार्ड देख के उर्दू स्पीकिंग को कत्ल किया करता था। कोई चीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं है, इंटरनेट पे भी मौजूद है और तमाम तर GITs में है। मेरा सवाल है मेरे मुक़्तदर रियासती इदारों से, एजेंसीज से कि आपको जब झूठी इत्तलात मिलती हैं महाजिर कौम के ख़िलाफ़, उनकी एक मुंतखब जमात के ख़िलाफ़, तो आप एक नहीं पे दर पे ऑपरेशन करते हैं। तो क्या अब जिस तरह से पीपल्स पार्टी के बारे में राव अनवार ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर इंकशाफात किए हैं और सोशल मीडिया का मशहूर एक चैनल है रफ्तार जिस पे मुबशिर सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट जनाब फ़हीम सदीक़ी, उन्होंने वो हक़ाइक़ बयान किए हैं कि आपकी रूह कांप जाए। तो क्या रियासत ने अब तक इनके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन करने का सोचा? क्या रियासत उसी तरह से बिलावल हाउस को ढाएगी जिस तरह से 90 को ढाया गया, जिस तरह से MQM के मरकज़ी दफातर को
توڑا گیا, مسمار کیا گیا. اگر پاکستان سب کا ہے تو پاکستان میں عدل و انصاف کا قانون بھی سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. لیکن ناظرین, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, جب کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کا تہیہ کیا گیا تھا تو میں نے کہا تھا یہ صرف چند دنوں کی میڈیا میں آنے کے لیے اور عوام کو جھوٹی امیدیں آس دلانے کے لیے ہے, کیونکہ کچے کے ڈاکوؤں کو پکڑنا ہے تو پہلے ڈیفنس کلفٹن میں جو شہری ڈاکو ہیں, وڈیرے ہیں, جاگیردار ہیں, جو اندرون سندھ میں نجی جیلیں قائم کیے وڈیرے جاگیردار بیٹھے ہیں, آپ کو پہلے انہیں پکڑنا ہوگا, کیونکہ ان سے جو بھی جرائم کراتے ہیں یہ وڈیرے جاگیردار کراتے ہیں, جن کے ہزار گز پہ کراچی میں بھی بنگلے ہیں. ایک 2 دن کے لیے وہ آتے ہیں یا صرف اپنے برے کاموں کے لیے. تو آپ نے دیکھا کہ 2 سے 3 دن میڈیا کی زینت رہا کچے کے ڈاکوؤں کا, اور اس کے بعد سن سپاٹا, پھر آپ کو کوئی اطلاعات نہیں ملی. اور اسی حوالے سے ہر چند کی ریاست پیپلز پارٹی سے تنگ آ چکی ہے, پریشان ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ اتنے مضبوط, اتنے پیسے والے لوگ ہیں کہ ہر ادارے کو پیسے کھلائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. پہلے بھی تو زرداری صاحب گرفتار ہوئے تھے, ادی فریال گرفتار ہوئی تھی, کسی نے کیا ان کا بگاڑ لیا. بہرحال کل راؤ انوار نے کیا کہا آپ کو سناتے ہیں. پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے قرار دیے گئے بہادر بچے 144 ماورائے عدالت انکاؤنٹر کرنے والے راؤ انوار نے تہلکہ انگیز الزامات پر مبنی انٹرویو دیا. انہوں نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری اور سندھ میں کرپشن سسٹم کے بارے میں ہوشربا انکشافات کیے. نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے راؤ انوار نے کہا کہ آصف علی زرداری کا ذاتی ملازم مشتاق ان کا خاص آدمی تھا. یہی ایان علی کو بھی ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا جب $5 لاکھ پکڑے گئے. اس مشتاق کے اکاؤنٹ میں پراپرٹی ٹائکون کی جانب سے 8 ارب روپے ڈالے گئے. راؤ انوار سے سوال کیا گیا کہ اس قدر کرپشن ہوئی, اس کو کسی نے پکڑا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کراچی میں ہونے والی کرپشن کون پکڑتا, جبکہ پولیس ان کی, ریونیو ان کا, مختار کار ان کا, ڈی سی ان کا, اینٹی انکروچمنٹ ان کی, تو پھر کیسے کوئی پکڑا جائے گا؟ کراچی میں ہونے والے جرائم کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے. سندھ میں چلنے والے کرپشن سسٹم کے سربراہ آصف علی زرداری ہیں. راؤ انوار نے کہا ڈاکٹر عاصم, مظفر ٹپی, یونس میمن قدوائی وغیرہ سسٹم کے اہم ارکان ہیں. ایان علی کی $5 لاکھ اسمگلنگ کی کوشش کے دوران ایئرپورٹ CCTV کیمروں سے شناخت کیا جا سکتا ہے کہ مشتاق صدارتی پروٹوکول میں ایان علی کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ آیا تھا اور ایان علی کی کرنسی اسمگلنگ میں مدد کے لیے وہاں موجود تھا. انہوں نے کہا, راؤ انوار نے مزید کہا کہ مشتاق کا کام سسٹم کی نگرانی کے علاوہ زرداری کی دوائی وغیرہ کا بندوبست کرنا بھی تھا. مشتاق کو بچانے کے لیے بیرون ملک فرار کروا دیا گیا. گزشتہ 5 سالوں کے دوران 700 کھرب روپے کی کرپشن کی پیپلز پارٹی نے اور 700 کھرب روپے سے زائد کی رقم بیرون ملک غیر قانونی طور پر منتقل کی گئی. سابق SSP راؤ انوار نے مزید بتایا کہ زیادہ تر رقم کینیڈا, متحدہ عرب امارات, برطانیہ, امریکہ اور سعودی عرب میں منتقل کی گئی ہے. ناظرین, یہاں میں آپ کو بیچ میں اپنے ذرائع سے ایک خبر اور بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بلاول زرداری جو ہیں وہ یہاں سے یہی کہہ کر گئے تھے کہ زیارات کے لیے کربلا معلیٰ جا رہے ہیں, لیکن جو میری اطلاعات ہیں کربلا معلیٰ میں اور نجف اشرف میں مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی طرف اور کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے اطراف میں ڈبل ٹبل قیمت دے کے بڑے بڑے ہوٹلوں کو اور جو لوگوں وہاں کے لوگوں کی عمارات تھیں انہیں زائد رقم دے کے سندھ کے ایک مشہور شاہ نامی وزیر ہیں جن کے نام کے آگے شاہ لگتا ہے, ان کے ذریعے کربلا معلیٰ میں اور نجف اشرف میں جو ہے زمینیں خریدی گئی ہیں, ہوٹل خریدے گئے ہیں اور بہت بڑی انویسٹمنٹ وہاں لگائی گئی ہے, اور تاکہ مستقبل میں اس کاروبار کو بھی پروان چڑھایا جائے جس طرح سے سعودی عرب میں بڑے بڑے ہوٹل اور زمینیں لی گئی ہیں. تو ناظرین, راؤ انوار نے مزید کہا کہ کراچی میں مہاجروں, پارسیوں اور بلوچوں کی زمینیں تھیں جس پر پیپلز پارٹی کے سسٹم کے لوگوں نے قبضہ کر لیا
اور اس میں پولیس کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ناظرین، متروکہ سندھ جس کے تحت یہ معاہدہ طے پایا تھا، جب پاکستان بنا تو یہ طے پایا کہ جو ہندوستان سے مہاجرین جا رہے ہیں ان کی جو جائیداد ہے وہ پاکستان سے آنے والے ان ہندوؤں کو دی جائیں گی جو پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے اور وہ ہجرت کر کے اپنے ملک ہندوستان آنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو پارسی اور ہندو سندھ سے جائیں گے اور ان کی جو جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں، وہ کلیم میں ان مہاجروں کو ملیں گی جو اپنا مال و متاع، اپنی زمینیں، اپنے اجداد کی زمینیں انڈیا میں چھوڑ کر آئیں۔ مگر مہاجرین مر کھپ گئے، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، ان کو ان کی متروکہ سندھ میں جو زمینیں تھیں وہ نہیں دی گئیں اور اس پہ قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا، جو ایک سسٹم ہے۔ ریاست اسٹیبلشمنٹ جب اس طرح سے، کیونکہ نہ تو راؤ انوار میں اتنی ہمت ہے، جرت ہے، اور نہ ہی فہیم صدیقی ہوں یا مبشر صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ 19 جون 92 میں ہونے والے قتل و غارت گری کو، جو مہاجروں کو ہی مارا گیا، قاتل بھی مہاجر تھے اور مقتول بھی مہاجر گردانے گئے، میڈیا سے ایک بیانیہ بنایا گیا، ایک پروپیگنڈا کیا گیا۔ اور جب جس وقت یہ پولیس والے بقول فہیم صدیقی کے کہتے تھے کہ اتنے بجے آ جاؤ، انکاؤنٹر کھیلنے جائیں گے، تو اس وقت یہ سارے لوگ ڈر کے مارے خاموش رہے۔ تو اب ایسا اچانک 35 سال بعد کون سا پاکستان میں دودھ کی نہریں بہنے لگی، عدالتوں سے انصاف ہونے لگا، کیا ایسا ہونے لگا کہ فہیم صدیقی اور مبشر صاحب اور پھر اب راؤ انوار کو خیال آیا کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، جو لوگوں نے ماضی میں کرپشن کی ہے، وہ آ کے برملا میڈیا پہ کہیں۔ تو ناظرین، ان میں سے کسی کی بھی جرت نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کہیں، کہیں سے اشارہ ہے، کہیں سے کہلایا گیا ہے کہ اب ان کا میڈیا ٹرائل کرو۔ تو جب آپ میڈیا ٹرائل بھی کر رہے ہیں تو پازیٹیو تھنگ از دا بیسٹ تھنگ۔ اگر آپ سب کر ہی رہے ہیں، اگر آپ کو خیال آ ہی گیا ہے تو خدا را خالی اس کو میڈیا تک نہ رکھیں، ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں اور پاکستان میں انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں، ورنہ بیکار ہے اس طرح کا میڈیا ٹرائل۔ لوگ سنتے ہیں اور کڑکے رہ جاتے ہیں۔ اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ عوام کو ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان میں اگر کوئی قتل و غارت گری کرے گا، جرائم کرے گا، تو وہ ایک نہ ایک دن پکڑا جائے گا اور اس کو سزا ملے گی۔ بات کریں گے ناظرین، الیکشن کمیشن نے الیکشن کا شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ ملک بھر میں انتخابات 8 فروری 2024 کو منعقد ہوں گے۔ 20 سے 25 دسمبر تک امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرائی جا سکیں گے۔ امیدواروں کے نام کی فہرست 27 دسمبر 2003 کو جاری کی جائے گی۔ جنوری سے 6 جنوری 2024 تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی۔ 9 جنوری 2024 کو کاغذات کی منظوری مسترد ہونے پر اپیلوں کی سماعت ہوگی۔ 11 جنوری 2024 کو اپیلوں پر اتھارٹی کے فیصلوں کا آخری روز ہوگا۔ 15 جنوری 2024 کو امیدواروں کی نظر ثانی فہرست جاری کی جائے گی۔ 16 جنوری 2024 کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کے آخری تاریخ ہوگی۔ 17 جنوری 2024 کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ ہوں گے، جبکہ پولنگ 8 فروری 2024 بروز جمعرات کو ہوگی۔ ناظرین، الیکشن کا شیڈول تو آ گیا، جہاں ہر طرف سیاسی جماعتیں اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں، وہیں 3 جماعتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جن پہ پابندی ہے غیر اعلانیہ، لیکن پی ٹی آئی کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایکٹیویٹی نظر آ جاتی ہے۔ اور جب سے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے جناب بیرسٹر گوہر صاحب کو عارضی چیئرمین منتخب کر کے، اور انہوں نے اس کو ثابت کر کے دکھایا۔ جو ان کی چیئرمین شپ کے خلاف، انٹرا الیکشن کے خلاف جو درخواست تھی، وہ درخواست جو ہے عدالت نے مسترد کر دی، اور اب بیرسٹر گوہر جو ہے مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے، اور نہ صرف حصہ لینے دیا جائے بلکہ بلے کا جو ان کا جو بلے کا نشان ہے وہ ان کو واپس الاٹ کیا جائے۔ دوسری طرف آفاق احمد جو ہیں وہ مسلسل گلا شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے اوپر غیر اعلانیہ پابندی لگا دی گئی ہے اور ان کو گراؤنڈ فراہم نہیں کیا جا رہا کہ وہ جلد سے جلوس کریں اور الیکشن کی تیاری کریں۔ تو دوسری جانب الطاف حسین صاحب مسلسل اپنے خطاب میں یہی شکوہ کر رہے ہیں کہ میرے کارکنان چاہتے ہیں، کہ میرے عوام چاہتے ہیں کہ میں الیکشن میں بھرپور حصہ لوں اور ان کے مسائل حل کروں، لیکن ان کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ الطاف حسین صاحب نے اپنے کارکنوں سے
رائے لی تھی جس پر ان کے کارکنان نے، ان کے عوام نے مشورہ دیا تھا کہ آپ آزاد امیدوار کھڑے کریں. ہزاروں درخواستیں ان کو موصول ہو چکی ہیں اب تک. اب جس طرح سے الیکشن کمیشن نے الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا ہے، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آزاد امیدوار کھڑے کرنے کے لیے الطاف حسین صاحب کی جو ہے کوئی پارٹی فی الحال رجسٹرڈ نہیں ہے، کیونکہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایم کیو ایم پاکستان والے ہیں وہ لڑ رہے ہیں، اور الطاف حسین صاحب کا کوئی مخصوص جو ہے وہ نشان بھی نہیں ہے. تو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ آزاد امیدوار ہونے کی حیثیت سے الطاف حسین صاحب کی حمایت سے لڑیں گے، جب وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے اور اگر مقتدر اداروں کو، ریاست کو، اسٹیبلشمنٹ کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی کہ یہ الطاف حسین کی حمایت سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ درخواستوں کو مسترد کر دیا جائے گا کسی بھی آگے بڑھنے سے پہلے. تو دیکھنا یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب اور ان کے کارکنان اور ان کے عوام آنے والے الیکشن میں کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں. بات کروں گی ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے. ناظرین، جس وقت ایم کیو ایم پاکستان لاہور گئی تھی نواز شریف سے ملنے، ہم نے آپ سے اسی وقت کہا تھا اس اقدام سے نہ صرف پرائے بلکہ ان کے اپنے بہت سارے ناراض ہوں گے، اور آپ نے دیکھا کہ کارکنوں میں ایک عجیب سی بے چینی جو ہے پھیل گئی اور اس اقدام کو انہوں نے پسند نہیں کیا، کیونکہ ایم کیو ایم کا ماضی رہا ہے. ایم کیو ایم کبھی کسی کے ساتھ الحاق کر کے الیکشن نہیں لڑی ہے، ہمیشہ اپنے کاندھوں پہ، اپنے بلبوتوں پہ، اور ریکارڈ سیٹیں جیتی ہے اور ریکارڈ جو ہے ووٹنگ ہوئی ہے. تو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ناراض ارکان جو ہیں پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، اور ابھی تک مسلسل جو ہے اطلاعات آ رہی ہیں کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے بہت سارے ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ جو ہیں مزید پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے. اسی حوالے سے خبریں جو ہیں مین اسٹریم میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں اور اخبارات کی زینت بھی بن رہی ہیں. ہم آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کریں گے جو 10 دسمبر کو ریاست اخبار میں شائع ہوئی ہے. ہیڈنگ ہے: متحدہ قومی موومنٹ کے لیے شہر کے مختلف علاقوں سے اپنے ووٹرز، سپورٹرز سمیت کارکنان کو یکجا کرنا چیلنج بن گیا. ایم کیو ایم انضمام کے بعد بھی مشکلات سے دوچار ہے. ٹکڑوں میں بٹی ایم کیو ایم پاکستان کے یکجا ہونے کے بعد اندرونی اختلافات کے ساتھ کارکنان کی سطح پر بھی دوریاں پائی جا رہی ہیں. چند رہنما بھی ناراض ہیں اور فی الحال قیادت سے نالاں ہیں. پارٹی متحد ہونے اور پی پی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کوشش میں مصروف ہے. فاروق ستار کی سنی تحریک کے رہنما ثروت اعجاز قادری سے ملاقات، انتخابات میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے پر اتفاق کر لیا گیا. ناظرین، یہ بالکل انہونی سی بات ہے کہ جس شہر میں ایم کیو ایم کی طوطی بولتی تھی، جس شہر میں ایم کیو ایم نے کبھی کسی سے مدد نہیں لی، آج وہ لوگوں کے دروازے پہ جا کے تعاون کی بھیک مانگ رہی ہے. ایم کیو ایم انضمام کے بعد بھی مشکلات سے دوچار ہے. ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان کو شہر کے مختلف علاقوں سے اپنے ووٹر، سپورٹرز سمیت کارکنان کو یکجا کرنا بھی ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے. تفصیلات کے مطابق ٹکڑوں میں بٹی ایم کیو ایم پاکستان کے یکجا ہونے کے بعد اندرونی اختلافات کے ساتھ کارکنان کی سطح پر بھی دوریاں پائی جا رہی ہیں، جبکہ چند رہنما بھی ناراض ہیں اور فی الحال قیادت سے نالاں ہیں. دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے عام انتخابات کی تیاریوں، سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے جہاں جلسے اور الیکشن دفاتر کا افتتاح کیا جا رہا ہے، وہیں سیاسی رابطے بھی تیز ہو رہے ہیں. مسلم لیگ نون، جمعیت علماء پاکستان، جے ڈی اے کے بعد ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار کی سربراہی میں سنی تحریک کے صدر ثروت اعجاز قادری سے ان کے گھر قادری ہاؤس پر ملاقات کی. ذرائع کے مطابق دونوں جماعتیں عام انتخابات میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں جماعتوں کی جانب سے مختلف حلقوں میں ایک دوسرے کی حمایت کا اعلان کیا جائے گا، جبکہ انتخابی امور سے متعلق فیصلے دونوں جماعتوں کی جانب سے تشکیل دی جانے والی کمیٹیاں کریں گی. ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان اور سنی تحریک کی جلد دوسری بیٹھک لگے گی، جس میں دونوں جماعتوں کی جانب سے کمیٹی میں شامل اراکین کے نام سامنے رکھے جائیں گے. انتخابی امور سے متعلق تشکیل دی جانے والی کمیٹی کے اراکین سیٹ ٹو سیٹ کراچی کے تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کا جائزہ لے گی. قادری ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ ہم نے الیکشن سے پہلے مفاہمت کا بیڑا اٹھایا ہے. پیپلز پارٹی نے گزشتہ 20 سالوں میں ایک بدترین حکمرانی کی. پیپلز پارٹی ایک ثانی پارٹی بن چکی ہے. ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ موروثی سیاست اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف ایم کیو ایم ایک تحریک کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. سنی تحریک کے صدر ثروت اعجاز قادری نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ وسائل بلدیاتی سطح پر منتقل کیے جائیں اور اسی میں ملک کی ترقی و خوشحالی اور بقا ہے. ناظرین، مذاق خیز بات ہے کہ فاروق ستار صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے بیڑا اٹھایا ہے اور نئی اور پرجوش قیادت لانے کا. تو اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے جلسوں میں خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے اور جو قوی امید کی جا رہی ہے
کہ ہمیشہ کی طرح انہی لوگوں کو ٹکٹ ملیں گے جن کو پہلے ملتے رہے ہیں. تو آپ کے گھر بھی تو آپ کی تحریک میں بھی وہی پرانے گھسے پٹے کارتوس جو ہیں وہ چلے ہوئے کارتوس چل رہے ہیں اور آپ بھی انہی کو ٹکٹ دینے جا رہے ہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ پرانے دھرانے لوگ ہیں. اس کے بعد بالکل حیرت انگیز بات ہے کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ اپنے بلبوتے پہ الیکشن لڑے ہیں, اپنے کاندھوں پہ الیکشن لڑے ہیں اور عوام کی طاقت سے الیکشن لڑے ہیں. کبھی اس کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی کے دروازے پہ گئے ہوں. اس بات کا اظہار کچھ دن قبل ایک تقریر میں مصطفیٰ کمال صاحب کہہ چکے ہیں کہ سعید غنی کو جواب دیتے ہوئے کہ تم ہمارے دروازے پہ آتے تھے, ہم تمہارے دروازے پہ کبھی نہیں گئے. ان کا اشارہ 90 الطاف حسین کے گھر کی طرف تھا. تو آپ نے دیکھا کہ جن کو ضرورت ہوتی ہے باپ پارٹی, جو کہ اتنی بڑی پارٹی نہیں ہے لیکن کیونکہ کسی کی منظور نظر ہے, کسی کا دست شفقت اس کے سر پر بھی ہے, تو نواز شریف صاحب بلوچستان میں جا کے خود ملے تھے باپ پارٹی سے, اور دوسری طرف ایم کیو ایم خود جا کے نواز شریف صاحب سے تخت لاہور میں ملی ہے. تو ناظرین یہ سیاست ہے اور کسی کو بھی نہیں پتہ اس کا آج جو تابناک ہے کل گمگشتہ داستان ہو جائے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر نئے ولاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. آپ سے درخواست کروں گی کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھیں, خوشیاں بانٹیں, خوشیاں سمیٹیں, ظالم سے نفرت کیجئے, مظلوم کا ساتھ دیجئے. اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد.